Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video of episode 20 part 3. हस्पताल से कैफ की इमारत का सफ़र कितना लंबा था उसे याद नहीं। दरमियान में कितने दफ़ा उसे हॉर्न पड़े और कितने लोग कार के आगे आते आते बचे। वो गिनती नहीं रख पाया। दिमाग पर सुर्ख धुआं सा चढ़ा था, ऐसा धुआं जो इस वक्त गालिब आता था जब घोड़े के मुजस्मे के अंदर रहने वाला जीरो उसके दिमाग पे कब्जा कर लेता था। बरसों बाद उसे अपने अंदर वो माहिर फरीद नजर आया था जो किसी का सर दीवार पे दे मार सकता था, जो अपनी बाइक को फुटपाथ पर चढ़ा के खुद को भी खत्म कर सकता था। कार कैफ की इमारत के बाहर रुकी और दरवाजा ठा बंद करके वो खुला। उसे अंदर दाखिल होते देख रिसेप्शनिस्ट तेजी से उठी। ज़ारा ऊपर है, वो गुर्राया। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा के जल्दी से सर इस बात में हिलाया। माहिर लिफ्ट के करीब गया, फिर रुका। दीवार पे सुर्ख रंग का फायर अलार्म लगा था। उसने तेजी से साथ रखी नन्ही कुल्हाड़ी उतारी और उसे फायर अलार्म के शीशे पर दे मारा। किरचियां से नीचे गिरी, शीशा टूट गया और अलार्म नुमाया हुआ। दूसरे हाथ से उसने जोर से अलार्म खींच दिया। इमारत में जोर जोर का बगल बजने लगा। वो मुड़ा तो रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का से उसे देख रही थी। बिल्डिंग खाली करार, फायर ड्रिल। फिर वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों की जानिब लपका, तेजी से जीने फैलांगे। आधे रास्ते में ही इंसानों का समंदर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। माहिर दीवार के साथ हो गया मगर जीने चढ़ता गया। फायर अलार्म मुसलसल बज रहा था और लोग काम छोड़ के अपनी चीजें संभाल दे हैरान परेशान से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। जब तक वो हॉल में पहुंचा आधे से ज्यादा हॉल खाली हो चुका था। कोई पूछ रहा था आग कहाँ लगी है और कोई पूछ रहा था कि क्या ये ड्रिल है। बाहर निकलो सब, आउट आउट। माहिर ने ऊंची आवाज में दरवाजे की जानिब इशारा किया था। इसने ज़ारा को देखा। दूर हाल के दूसरे सिरे पे वो अपना बैग और बॉक्स उठाए तेजी से शीशे के पिंजरे से बाहर निकल रही थी। माहिर पे निगाह पड़ी। माहिर ने उसे दूर से हाथ का इशारा किया, थम जाओ। ज़ारा वहीं रुक गई। वो दोनों हॉल के दोनों मुखालिफ सिरों पर खड़े थे। उनके दरमियान बहुत से कैबिन्स और बहुत से घबराए हुए लोग थे जो जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेट के बाहर को भाग रहे थे। ज़ारा बॉक्स लिए पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी निगाहें माहिर के चेहरे पे जमी थी। वो बचपन से उसे जानती थी और वो इस चेहरे को भी जानती थी। बॉक्स उसके हाथ से गिर गया। हल्के से धप से कदमों के करीब जमीन बोस हुआ। वो माहिर के चेहरे से निगाह नहीं हटा पा रही थी। वो जानती थी आग इमारत में नहीं लगी, उसकी जिंदगी में लगी है। वो इस चेहरे को पहचानती थी, इन आंखों के जख्मीपन को भी। वो जान गया है, वो सब कुछ जान गया है। उसके कंधे ढीले पड़ गए। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। एक एक करके हर शख्स नीचे भाग गया। हाल खामोश हो गया। फाइल्स और कागज जमीन पर बिखरे रह गए। किसी का वॉलेट गिरा तो किसी का कप, मगर अब हर तरफ खामोशी थी। तब वो आ गया। कदम कदम चलता, ज़ारा से निगाह हटाए बगैर उसके करीब आ रहा था। टाई ढीली थी और गर्म कोट नहीं पहन रखा था। वो कोट अस्पताल में भूल आया था। इस वक्त कुछ भी अहम नहीं था। कुछ था तो बस माहिर के चेहरे पे एक तासुर, जख्मी तासुर, गुस्सा, सदमा। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, यहाँ तक कि वो ज़ारा के ऑफिस के दरवाजे तक आ रुका। फिर उंगली से इशारा किया, अंदर। किसी मामूल की तरह ज़ारा पलटी, दरवाजा खोला। एक एक कदम भारी हो रहा था। वो मेज तक आई, फिर माहिर की तरफ घूमी। वो अपने चेहरे पर गीलापन महसूस कर सकते, न जाने पानी कहाँ से निकल रहा था, आंखों से आंसुओं की सूरत में या दिल से रस्ते खून की तरह। बैठो, उस सुर्ख चेहरे के साथ बहुत जब्त से बोला था। ज़ारा धीरे से कुर्सी पर बैठी है। वो कुर्सी थी जिस पर उसके मेहमान बैठे थे। वो घुटने मिला के किसी मुजरिम की तरह उसी कुर्सी पर बैठी, कपकपाते हाथ गोद में रखे, सर झुका हुआ था। माहिर नहीं बैठा। वो शीशे की दीवार के साथ खड़ा उसे देख रहा था। ज़ारा ने लरसती हुई गीली पलकें उठाई। उसने बताया है ना? माला ने। उसकी आवाज जख्मी शेरनी के जैसी थी। माहिर फरीद के दोनों अब्रू पे यकीनी से उठे। वो भी जानती थी? कमाल है। उसने जोर से शीशे की दीवार पे हाथ मारा। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसकी आवाज कपकपाई। बहुत से बहाने, बहुत सी तवज्जुहात होंठों तक आए, लेकिन माहिर का चेहरा, उसकी सुर्ख रंगत, उसकी आंखों का तैश कुछ भी उसे बोलने नहीं दे रहा था। तुम आलियान की क्लाइंट थी? वो गुर्राया था, गुस्से से, बेयकीनी से। आलियान ने मुझे ट्रैप किया था। उसने मेरे साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो आंसुओं के दरमियान बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सारी उम्र जादूगरों के खिलाफ लड़ता रहा और तुम
میری کزن، میری فیملی، تم بھی اس کے کلائنٹ نکلی زارا؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز کو نیچے نہ رکھ سکا۔ میں کیا کرتی؟ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی تمہاری ٹینشن کے لیے، تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، تمہاری محبت۔ روتے روتے اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ تم ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں اتنے برس سے انتظار کرتی رہی کہ تم میرے پاس آؤ گے۔ کیا تمہیں میرا انتظار دکھائی نہیں دیتا تھا؟ کیا تمہیں میری محبت کبھی دکھائی نہیں دی؟ تم ہمیشہ اس موضوع کو بدل دیتے تھے، تم ہمیشہ مجھے اوائڈ کرتے تھے۔ میں نے تم سے کئی دفعہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ نو رسپانس بھی ایک رسپانس ہوتا ہے زارا، وہ زور سے چلایا۔ میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر تم… ماہر نے بے یقینی سے ماتھے کو چھوا۔ تم ایک جادوگر کے پاس چلی گئی؟ میرے لیے؟ میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں، میں کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے بابا کو ہرٹ کروں گی۔ مجھے لگا وہ کوئی وظیفہ کرے گا، کوئی دعا وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جادو کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ ماہر ایک ہاتھ بالوں میں پھنسائے نفی میں سر ہلاتا کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا اور پسینے سے اس کے بال بھیگ چکے تھے۔ یعنی مالک کی بیماری بھی آلیان کے جادو کا نتیجہ تھی۔ او خدایا! آئی ایم سو سوری ماہر، مجھ سے غلطی ہوئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس غلطی کو فکس کرنا چاہا، میں نے تمہیں اسی لیے اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ وہ رکا، سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا۔ مالک کو معلوم ہو گیا تھا، یقیناً اسی نے تم پہ زور ڈالا ہوگا۔ انبیلیویبل زارا، انبیلیویبل۔ زارا نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، حالانکہ ماہر کی آواز اتنی اونچی نہ تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری، میں ایسی نہیں ہوں، آئی ایم سو سوری۔ وہ بار بار ایک ہی چیز کسی منتر کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دائیں بائیں چکر کاٹتا رہا کسی پنڈولم کی طرح، اور وہ آئی ایم سو سوری بولتی گئی۔ شاید وہ مان جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے، شاید وہ دوبارہ اس کی طرف ان نظروں سے نہ دیکھے۔ اس سے منگنی ٹوٹنے کا غم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھنا تھا۔ میں اتنے دن تمہاری ہر بات مانتا رہا کیونکہ میں گلٹی تھا۔ مجھے لگتا تھا میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مگر وہ سب کچھ ایک دھوکا تھا، ایک ایلوین۔ تم زارا، تم میری فیملی تھی۔ میں ساری عمر جن جادوگروں سے لڑتا رہا، تم بھی ان کی چوکھٹ پر جا بیٹھی۔ زارا نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، پلکیں جھپکے، دھندلا منظر واضح ہوا۔ ماہر فرید اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نگاہیں ساری عمر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کیا کروں گی سب ٹھیک ہو جائے؟ تم مجھے بتاؤ، میں کروں گی جو تم کہو گی۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا ابھی بھی، مگر میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ زارا کی زبان کو بریک لگا۔ وہ گھوم کے میز کے پیچھے گیا، زارا کی خالی پاور سیٹ تک۔ وہاں رکھا ایک نوٹ پیڈ اٹھایا، زور سے قلم ہولڈر میں سے کھینچا اور میز کے سامنے کیا۔ قلم اور نوٹ پیڈ اس کی گود میں پٹک کے رکھا۔ لکھو۔ زارا نے نا سمجھی سے اسے دیکھا، پھر چہرہ نوٹ پیڈ پہ جھکایا۔ وہ آنسو ٹپک کے کاغذ پہ گرے اور گیلے داغ چھوڑ گئے۔ کیا لکھوں؟ ہر اس جگہ کا نام جہاں تم اس سے ملی ہو، اس شہر میں لکھو۔ زارا قلم ہاتھ میں لیے چند لمحے خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو تھوڑی سے ٹپک ٹپک کے کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ زارا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل رہ جائیں تو وہ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھ صاف کی، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کی، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتی گئی اور بائیں سے بار بار آئے آنسو صاف کرتی گئی۔ چند قطرے پھر بھی اس کاغذ پر جا گرے، لیکن وہ اس کے لکھے الفاظ کو بھگو نہیں سکے۔ ایک فہرست سی بنتی گئی۔ آخر میں اس نے قلم اور نوٹ پیڈ ماہر کی طرف بڑھا دیا۔ ماہر نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہ وہ تمام جگہ ہیں جہاں اس شہر میں اس سے ملی ہوں۔ ماہر نے کاغذ نوچ کے پھاڑا، اونچا کر کے دیکھا، ان تمام جگہوں پہ ایک نگاہ دھڑائی، پھر کاغذ نیچے کیا تو دیکھا وہ امید اور خوف کے درمیان بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسے نہیں بتاؤ گی کہ تم یہ سب مجھے بتا چکی ہو؟ زارا کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ماہر، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ خود فون کر کے مجھے بلیک میل… ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔
مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، اگر اس گفتگو کے بارے میں تم نے اسے بتا دیا تو میں جان جاؤں گا اور تم ساری عمر بیربل اور میری شکل نہیں دیکھو گی، نہ ہی فریڈ ہولڈنگ کی۔ کاغذ مٹھی میں دبائے وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فائر الارم ابھی تک زور زور سے بج رہا تھا۔ زارینہ فرید اسی طرح نڈھال سے کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن ایک خیال کسی سانپ کی طرح اندر پھنکا رہا تھا۔ کشمالہ، یہ سب کشمالہ مبین نے کیا تھا۔ اس کی زندگی کو آگ کشمالہ مبین نے لگائی تھی۔ پولیس کمشنر چنگیز کے آفس کی کھڑکیاں آج بھی کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود فضا میں باسی سگریٹوں اور سستے کولون کی مہک کم نہ ہو سکی تھی۔ اس آفس میں اس وقت کوئی بھی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ ماہر دائیں بائیں چکٹ کاٹ رہا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، دانت سے نچلا لب دباتا۔ چنگیز دیوار کے ساتھ کھڑا بڑی اسکرین پر پینسل سے دائرے لگا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے رک رک کے پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک دائرے کا اضافہ کرتا گیا۔ اسکرین پر شہر کا نقشہ بنا تھا۔ اس کا ماتحت آفیسر دوسرے کونے میں مؤدب سا ٹیبلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ آخری دائرہ لگا کے چنگیز نے 2 انگلیوں سے دیوار گیر اسکرین کو زوم کیا، پھر پلٹ کے ماہر کو دیکھا جو اسی طرح دائیں بائیں بے چینی سے چل رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان جگہوں پر عالیان کو دیکھا گیا ہے؟ ماہر نے رک کے اسے دیکھا۔ اپنے سورس کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان جگہوں پہ وہ اپنے کلائنٹ سے ملتا رہا ہے۔ چنگیز نے ماتحت کو آنکھ سے اشارہ کیا اور سر کو ادب سے خم دیے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور فضا میں خاموشی اور سگریٹ کی مہک باقی رہ گئی تو چنگیز اس کے سامنے آیا۔ پینسل رکھ کے وہ جیب سے ایک تازہ پیکٹ نکال رہا تھا۔ میں نے زیاد کے بارے میں بھی پتہ کروایا تھا۔ پینڈولم کی طرح چکر کاٹتے ماہر کے قدم رک گئے۔ تیزی سے مڑ کے اسے دیکھا۔ پھر انٹیلیجنس کمیٹی میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیاد واقعی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ کانفیڈینشیل انفارمنٹ ہے، کب کہاں اور کس نوعیت کا کام یہ وہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے زیاد کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاید وہ واقعی بدل گیا ہو اور اب اپنی زندگی کو درست راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر فرید کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہیں بدل سکتا، مگر خیر کون سا آفیسر ہے یہ؟ ہے ایک آفت نما آفیسر۔ چنگیز بات گول کرنے کے انداز میں پلٹ گیا۔ آفت علاؤالدین ہے نا؟ میں اسے جانتا ہوں، اس کا بیٹا میرے جم میں جاتا ہے۔ وہ سمجھ کے سر جھٹکتا اسکرین کی طرف چلتا آیا۔ قریب آنے پہ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے اور شرٹ پر پڑنے لگی۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ عالیان ان جگہوں پہ تمہارے سورس سے ملتا رہا ہے؟ چنگیز اس کے کندھے کے ساتھ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیلی روشنی ماہر کی سفید شرٹ کو نیلا اور چنگیز کی سیاہ ویسٹ کو سرمئی دکھا رہی تھی۔ اگر وہ واقعی کہ ان جگہوں پر اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو نوٹ کرو۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے اسکرین پہ نادیدہ دائرہ کھینچا۔ یہ تمام جگہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں آتی ہیں، ایک دائرے کی صورت میں۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے کلائنٹ سے صرف علاقے میں ملتا ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ کلائنٹ اسی علاقے میں رہتا ہے؟ شاید عالیان اس کی آسانی چاہتا ہو۔ نہیں، میرا سورس یہاں سے بہت دور رہتی رہتا ہے۔ ہاں، انٹرسٹنگ۔ یعنی ہمارا جادوگر اپنی آسانی کے لیے اس علاقے کا انتخاب کرتا ہے۔ شاید وہ یہی رہتا ہے اور اس کے پاس کارڈ نہیں ہے۔ میں اسکرین کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ یہ تمام جگہ ایک دوسرے سے 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے۔ ایک بس میں بیٹھتا ہے اور اگلی سے اتر جاتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ شہر کے دوسرے کنارے پر بھی جا سکتا ہے۔ ماہر، اسے اپنے رہائشی علاقے میں ہی کلائنٹ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہیں آ کے اس کا ذہن پھنس گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھے گیا، کیونکہ اسے واپس پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر وہ چونکا، یعنی وہ اس علاقے میں نہیں رہتا، وہ یہاں کام کرتا ہے۔ چنگیز جوش سے بولا۔ ماہر کے چہرے پہ پہلی دفعہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی کوئی ڈے جاب ہے اپنا کور قائم رکھنے کے لیے؟ اتنے بڑے جادوگر کی جاب کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ایسے جادوگر عموماً پلین سائٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ کوئی ان پہ شک نہ کر سکے۔ وہ یقیناً کہیں جاب کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کہاں؟ چنگیز نے اسکرین کو انگلیوں کی چٹکی سے زوم کیا۔ اس دائرے کے وسط میں ایک عمارت کا نام واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کو ورکنگ سپیس جو اس علاقے کے بالکل وسط میں، اور یہ تمام جگہ جہاں وہ کلائنٹ سے ملتا رہا اس کو ورکنگ سپیس سے 10 منٹ کی واک پہ ہے۔ وہ یقیناً یہاں کام کرتا ہے اس کو ورکنگ سپیس میں۔ کو ورکنگ سپیسز میں عموماً فری لانسرز کام کرتے ہیں۔ چنگیز اپنا سٹارٹ اپ رن کرنے والے، یعنی اگر وہ اپنے لیے کام کرتا ہے تو اسے واپس پہنچنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی اور کے لیے جاب کرتا ہے۔ اگر میں ایسے جادوگر ہوتا تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جو خاموش ہو،
پرسکون ہوں، جہاں روشنیوں سے زیادہ اندھیرے ہوں، جہاں میں یکسوئی سے نادیدہ کام کر سکوں، جیسا کہ اس نے انگلی نقشے کے وسط میں رکھی۔ چنگیز نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا، لائبریری، لائبریری۔ چنگیز کی آنکھیں چمکی، وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا، ساتھ ہی اپنے ماتحت کو اونچی آواز سے پکار رہا تھا، مجھے اس لائبریری میں کام کرنے والے تمام امپلائیز کی فہرست چاہیے، ساتھ ہی میں بیک اپ کے ساتھ اس لائبریری کی طرف جا رہا ہوں، اگر وہ واقعی یہاں کام کرتا ہے تو اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ماہر ابھی تک اسکرین پہ بنے نقشے میں لائبریری کے آئیکن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لائبریری تھی جہاں اکثر حلال جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر کچھ مضطرب سا کروٹیں بدلنے لگا۔ لائبریری کا وہ کونا ہمیشہ کی طرح تاریک اور پرسکون تھا۔ میز پر لیپ ٹاپ رکھے، کانوں میں ہیڈ فونز لگائے بیٹھا علیان لیپ ٹاپ کی کیز دبا رہا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ اٹھایا۔ سامنے سے چند باوردی پولیس اہلکار چلتے آ رہے تھے، زرد رنگت اور بھورے بالوں والی لائبریرین ان کے ساتھ تھی۔ علیان کے سمت میں بازو لمبا کر کے اس نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ سب سے آگے سادہ لباس والا پولیس کمشنر چنگیز تھا۔ علیان سادان نے پہلے دائیں کان سے ایئرپورٹس نکالا، پھر بائیں کان سے، پھر انہیں ان کی ڈبی میں ڈالا۔ لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور ٹیک لگا کے تسلی سے انہیں آتا دیکھتا رہا۔ اس کے قریب آئے دو اہلکاروں نے اپنے اسلحے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے الرٹ ہو، اور سیاہ ویسٹ والا پولیس کمشنر اسے گھورتا ہوا عین اس کے سر پہ پہنچا اور اپنا چمکتا ہوا بیج لہرایا۔ علیان سادان یا پھر؟ چنگیز نے اس کی گردن میں جھولتے لائبریری کے کارڈ کو دیکھا جس پر اس کا نام علیان خان درج تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کرسی پر بیٹھے نوجوان نے اطمینان سے پوچھا۔ یہ بات ہم پولیس اسٹیشن چل کے کریں گے؟ تو آپ مجھے کال کر دیتے پولیس کمشنر صاحب۔ علیان کی آنکھیں اس کے بیچ پہ دوڑی، پھر واپس اس کی آنکھوں تک آئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خود آ جاتا۔ اتنی بھاری نفری لے کر یہاں آنے میں ٹیکس پیئرز کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اور پولیس کار سے پھیلتی آلودگی۔ افسوس سے سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر لیپ ٹاپ اور ایئرپورٹس کی طرف اشارہ کیا۔ کہ انہیں بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے یا یہ میں لائبریری میں رکھ سکتا ہوں؟ چنگیز نے اسے گھورتے ہوئے ابرو سے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ اس نے تمام چیز اپنے قبضے میں لے لی۔ عالیہ نے کندھے جھکار سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ آفٹر یو۔ اور میز کے پیچھے سے نکل کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی اور کندھے بالکل سیدھے تھے۔ چنگیز جس جوش کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوا تھا، اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جو فاتحانہ چمک آئی اب وہ مدھم ہو چکی تھی۔ کچھ تھا اس نوجوان میں جو اسے بے بس محسوس کروا رہا تھا۔ پولیس نے علیان کو گرفتار کر لیا ہے، وہ لاک اپ میں ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں ہوں اور دل تمہیں یہاں لے آئے گا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک صاف کر رہی تھی جب اسے ماہر کا آڈیو پیغام ملا۔ ڈٹرجنٹ کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، سپنج گر گیا، داستانے کہاں پھینکے اسے یاد نہیں۔ بدک اس نے جوتے پہنے، کوٹ اٹھایا، پرس کندھے پہ عرصہ اور باہر کو بھاگے۔ ماہر کا ڈرائیور نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چنگیز نے اسے شیشے کی ایک رویا اسکرین کے پیچھے سے علیان کو دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پاؤں لمبے کر کے میز کے نیچے سے دوسری کرسی پر جما رکھے تھے اور دائیں بائیں گردن گھماتے طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ آئینہ ایک رخ تھا، علیان انہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کو ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہے؟ بالا نے دیکھتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے کہ ابھی سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہی وہی نوجوان ہے جو مجھ سے ملا تھا، اسی کے پاس میرا بیٹا ہے۔ اس نے بے چینی سے چنگیز کی طرف چہرہ موڑا۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس نوجوان کو گرفتار رکھنے کی۔ چنگیز مالا کی طرح پرجوش نہیں تھا، اس کا اندر قدرے دھیما تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اس کو 24 گھنٹے کے لیے لاک اپ میں رکھ سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑ دینا ہوگا۔ وجہ کیسے نہیں ہے؟ اس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس اعتراف کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شمالہ میوزیم کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں علیان کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور اس کا وہاں آپ سے ملنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے واقعی آپ کو بھی باتیں کہی تھی جن کا آپ دعویٰ کر رہی ہیں۔ والا نے سینے پر بازو لپیٹ لی اور ناگواری سے لب بھیجے چنگیز کو دیکھی گئی۔ ہم نے اس لڑکے کے تمام ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں، اس کا نام علیان خان ہے، اس کے تمام کاغذات پورے ہیں، ایک لائبریری میں کام کرتا ہے، آن لائن کلاسز لے رہا ہے، اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے بھی کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جو اس کا اس کیس سے تعلق ظاہر کرے، سوائے وہ ٹھہرا۔ مالا کا سانس رکا۔ سوائے اس کی کہ اس نے انسٹاگرام سے بیربل فرید کو کئی دفعہ سٹاک کیا ہے۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا، پھر واپس چہرہ موڑ کے شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے علیانس کو دیکھا۔ لیکن وہ پورٹل، وہ ڈارک ویب، وہ طریقے جن سے مجھے کال کرتا ہے، وہ نمبرز، اس کے پاس جو فون اور لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے وہ کلین ہے، یا تو اسے پہلے سے معلوم تھا کہ ہم اس کی تلاش میں آ رہے ہیں،
اور اس نے ہمارے آنے سے پہلے اپنا ایسا لیپ ٹاپ اور فون کہیں چھپا دیا تھا۔ مالا نے بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا خاموشی سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ ہی گیا۔ اس نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کا گرم کوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے اردو سے کہہ کے گھر سے منگوایا تھا۔ ہم نے اس کو بتائے گئے ایڈریس میں موجود اس کے گھر کا بھی جائزہ لیا ہے۔ وہ ایک کمرے کے فلیٹ میں بہت قسم پرسی کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے اور بدے کے درمیان تعلق ظاہر کرے یا اس کے جادوگر ہونے کا ثبوت کرے، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں جن میں سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چنگیز نے کلائی پر بڑی گھڑی دیکھی اور چہرہ اٹھایا تو اس پہ قدرے مایوسی تھی۔ میرے آفیسرز کافی دیر اس کے ساتھ مغز ماری کر چکے ہیں، لیکن یہ لڑکا بہت ڈھیٹ ہے، ہر چیز سے انکاری ہے اور ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس یہ چیزیں ملی ہیں، ایئرپورٹس، والٹ، بینک کارڈز، کرنسی اور چنگیز ٹھہرا، ایک پلاسٹک کا پیکٹ اٹھا کے ان کے سامنے رکھا۔ ماہر ڈیوائڈ چھوڑ کے قریب آیا، اور یہ شیشے کی نلی۔ چنگیز نے کہتے تعجب سے پیکٹ میں موجود نلی نکالی۔ مالا کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا یہ چیز جادو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ گلاس سٹرا ہے کمسار بے۔ ماہر کے ہونٹوں پہ استہزائی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چنگیز نے تعجب سے ایسے دیکھا پھر نلی کو۔ کوئی نارمل انسان جیب میں گلاس سٹرا لے کر کیوں گھومے گا؟ ماہر نے جواب دینے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ملتے جلتے ایک شیشے کی نلی نکال کے چنگیز کے سامنے کی۔ چنگیز کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ ایک پلاسٹک سٹرا سے ماحول کو کتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، اس نے نلی واپس پیکٹ میں ڈال دی۔ ایک تو یہ انوائرمنٹلسٹ اس کی سمجھ سے باہر تھے، گلاس سٹرا لے کر گھر سے نکلتے، پلاسٹک کے کپ میں کولڈ کافی یا ڈرنک لیتے، مگر پلاسٹک کا سٹرا استعمال کرنے سے انکار کر دیتے۔ ہاں، بڑے پیٹ کے مسئلے۔ کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بی مائی گیسٹ۔ چنگیز نے شانے اچکا دی، وہ اب جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب سے یہ نوجوان تھانے میں آیا تھا سارے ماحول کی فضا عجیب سے ہو گئی تھی۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ ماہر کی طرف مڑی۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ عالیان کہاں ہے؟ اس کی بات ابھی درمیان میں تھی کہ ماہر پورا اس کی طرف گھوم۔ تم جانتی تھی زارا کے بارے میں؟ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ زارا نے اس کی لوکیشن بتائی ہے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں مالا۔ اس کے چہرے پہ زخمی پن تھا۔ یہ میرا راز نہیں تھا، لیکن اگر تم اس راز کو پہلے کھول دیتی تو ہم اس کے پاس پہلے پہنچ جاتے۔ اب تک شاید وہ تمام ثبوت مٹا چکا ہوگا۔ ماہر نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ تو مجھے زارا والے معاملے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے حق میں اس کا راز کھول دینا بہتر تھا، لیکن اگر میں نے اپنی بہتری نہیں چنی تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ ماہر فرید سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیم روشن کمرے کی چھت سے ایک بلب جھول رہا تھا۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھی۔ ایک طرف آریان بیٹھا تھا، ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے مسکراتا، باری باری سامنے بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھتا ہوا۔ دوسری جانب وہ دونوں تھے۔ ماہر ٹیک لگائے ہوا تھا، بالکل خاموش۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی آلیان سے نہیں ہٹی تھی، اور مالا کوہنیا میز پر جمائے آگے ہوئے بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا ہے آلیان، تم پولیس کی کسٹڈی میں ہو، کیا تم اب بھی نہیں بتاؤ گی کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ کیا ہوا تمہارے بیٹے کو؟ وہ قدرے حیرانی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ ایک گال تلے 3 انگلیاں رکھی، وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ تم صرف ایک راز کھولنے کے بدلے بدر کو میرے حوالے کرنے پہ راضی تھے۔ تمہیں بدر سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے ایک شرارت اور کیوس برپا کرنے کے۔ پھر کیوں نہیں بتا دیتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ میری تکلیف کیوں نہیں ختم کر سکتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ میں کر دیتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کبھی تمہارے بیٹے سے ملا ہوں اور نہ تم سے۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے میوزیم میں جب تم مجھ سے ملے تھے۔ ایسے تو دن میں بہت سے لوگوں سے ٹکراتا ہوں، شاید ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کے میں نے رک کے بات کر لی ہو، لیکن اتنی سی ملاقات میں کہاں کسی کا چہرہ یاد رہتا ہے؟ وہ اسے ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ مالا نے مٹھیاں زب سے بھیج لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس نوجوان کی گردن دبوچ لے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں کیا کروں کہ تم مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دو گے؟ آلیان نے جواب نہیں دیا، اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ میں پولیس میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کسی قسم کا کیس نہیں کروں گی۔ اپنے بیٹے کو لے کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے کسی قانونی معاملے کا حصہ نہیں بننا۔ تمہارا کیا جاتا ہے
مجھے میرا بیٹا دو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے میں منت درائی اور آنکھوں میں آنسو۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کشمالا، لیکن میں کیا کروں؟ میں تمہاری بیٹی کو نہیں جانتا۔ مالا بے بسی سے پیچھے ہوئی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کے شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ تم بھی اس تفتیش میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو، تعریفی نظروں سے اسے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے واپس اس نوجوان جادوگر کو دیکھا۔ تم بیربل کو کیوں سٹاک کر رہے تھے؟ کھنکھار کے بولا۔ آلیان ہلکا سا ہنسا اور شانے اچکا دیے۔ وہ مشہور ہے، دلچسپ ریلز بناتا ہے، میں اسے فالو کرتا ہوں۔ اس کے کپڑے پہننے کا سٹائل مجھے پسند ہے۔ پھر وہ رکا، پھر جیسے یاد کر کے بتایا، اس کے انسٹاگرام پر میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا ماہر بے۔ ایک دفعہ اس نے ایک ریل شیئر کی تھی، اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑا وہ آپ کے لیے سمودی بنا رہا تھا۔ میں نے اس کی ریسیپی سے وہی سمودی بنانے کی کوشش کی، لیکن آلیان کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا بیربل فرید نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا تھا۔ کسی کو انسٹاگرام پہ سٹاک کرنا جرم ہے کیا؟ مالا بے چینی سے مزید آگے ہوئی۔ تمہیں میرے بیٹے کے بدلے میں کیا چاہیے بتاؤ۔ نام لو کسی بھی چیز کا اور میں وہ کروں گی۔ کیا تم مجھے یونیورسٹی میں اچھے گریڈز دلوا سکتی ہو؟ آلیہ نے ابرو اٹھایا، چمکتی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ مالا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ پیچھے ہوئی، وہ ذہنی طور پہ تھک چکی تھی، اور وہ شخص ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے ماہر اسی طرح خاموش تھا۔ دروازہ بند ہوا اور دونوں راہداری میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے اس سے کیوں کچھ نہیں پوچھا؟ کیا معلوم ہوا تمہیں کچھ بتا دیتا۔ اسے اس وقت ماہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بتائے گا، وہ بہت ڈھیٹ ہے۔ ماہر فرید نے کندھے اچکائے۔ مالا نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر بٹن دبانے لگی۔ میں نے ہمیں نہیں بتائے گا، لیکن کوئی ہے جس کے سامنے شاید اتنی ڈھٹائی نہ دکھا سکے۔ ہوٹل کی لابی سے اسٹیشن تک کا سفر، پھر اسٹیشن کے داخلی دروازے سے اس نیم روشن تفتیشی کمرے تک کا سفر۔ اس سارے سفر میں کبیرہ سادات سے پیر نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ برسوں سے آلیان کے نام کے ساتھ وہ ایک ہی بات سنتی آ رہی تھی، وہ مر چکا ہے۔ کھوئے ہوئے بچے کہیں نہیں ملتے۔ اس کی لاش مل چکی ہے، تم اس کو کیوں تلاش کر رہی ہو؟ کبیرہ کو اس کی عقل اور غرور کی سزا ملی ہے، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا۔ کئی برس تک وہ اس فون کال کا انتظار کرتی رہی تھی جو ان کو وصول ہوگی، اور کوئی شخص بھاری آواز میں کہے گا کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے، ہم اتنے کروڑ تاوان کے طور پر ادا کرو اور اپنے بچے کو لے جاؤ۔ اور پھر وہ اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے اس تاوان کی رقم کو ادا کر دیں گی اور اپنے چھوٹے سے بیٹے گھر لے آئیں گی۔ آج برسوں بعد انہیں وہ کال موصول ہوئی تھی، اور اس لڑکے کی طرف سے جو ان کی دشمن کی بیٹی تھی۔ یہ دشمنی یک طرفہ تھی، اور کئی برس سے کبیرہ بیگم نے اسے تنہا ہی نبھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فون کال کے بعد بھی یہ دشمنی ختم نہیں ہو جائے گی۔ کشمالہ حور جہاں کی بیٹی ہی رہے گی، جس کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور مابینہ اس کی بہن ہی رہے گی، جس کی ہر نعمت سے ان کو حسد محسوس ہوتا تھا، جس کی ہنستے بستے زندگی دیکھ کے انہیں اپنی کم آئیگی کا احساس ہوتا تھا۔ آج کا دن گزر جانے کے بعد بھی وہ دشمنی، حسد اور ناپسندیدگی اسی طرح برقرار رہنی تھی جیسی آج سے پہلے تھی۔ لیکن آج کے دن کسی شے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ بس آج کے دن کے لیے کبیرہ بیگم نے اپنے انات پہ پاز کا بٹن دبا دیا تھا۔ آج ساری کائنات رک گئی تھی، کیونکہ آج انہوں نے ٹھنڈا ڈور ناب گھمایا اور دروازہ کھلا۔ آج ان کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ دروازے سے کرسی تک کا سفر صدیوں کا تھا، ان کے قدم بھاری تھے اور ان کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ میز کے پار بیٹھا نوجوان وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا جس کے بال انہوں نے آخری دفعہ برش کیے تھے۔ اس کی شرٹ کا کالر بند کیا تھا، اس کے چہرے پر رگڑ کے لوشن لگایا تھا جس سے وہ ہمیشہ چڑھتا تھا اور منہ پیچھے کر لیتا تھا۔ وہ بچہ کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، سنہرے الجھے بالوں والا، کونیاں میز پر جمائے، سر ان پہ گرائے۔ آہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھایا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ سیاہ پینٹ اور ہم رنگ کوٹ میں ملبوس کبیرہ سادان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آلیان پیچھے ہوا، ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور فرصت سے ان کا جائزہ لیا۔ سیاہ بوائے کٹ بالوں والی خوبصورت خاتون جو مختلف طریقوں سے اپنے بڑھتی عمر کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کانوں میں دمکتے نگینے، انگلیوں میں چمکتے ہیرے، کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی۔ آلیان کی نگاہیں واپس ان کے چہرے تک آئیں، ان کی آنکھیں سب سے گلابی پڑ رہی تھی۔ وہ اسی طرح انہیں دیکھے گیا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا رہی تھی، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نوجوان کو پہچاننا ان کے لیے مشکل نہ تھا، وہ ایک لمحے میں پہچان سکتی تھی کہ یہ وہی بچہ تھا جو انہوں نے کھویا تھا۔ بھلے اس کا قد 6 فٹ سے اونچا ہو گیا ہو، بھلے اس کے بالوں کا رنگ ڈائی ہو کے بدل گیا ہو، بھلے اس کے چہرے پہ ان کے لیے کوئی شناسائی یا اپنائیت نہ ہو، لیکن وہ اس کو پہچانتی تھی۔
وہ بھرے مجمع میں بھی اس کو پہچان سکتی تھی. جو سدان اور ان کی صورت کا مکسچر تھا وہ انہی کا بیٹا تھا. انہیں کسی ڈی این اے کسی بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہ تھی. کیسے ہو؟ ان کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں بدستور اس پر جمی تھی. نوجوان نے ہلکے سے کندھے اچکائے. چند گھنٹے گزر چکے ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور 24 گھنٹے سے زیادہ مجھے حراست میں نہیں رکھ سکتی. اس کی آواز میں کوئی تاثر نہ تھا، آنکھوں میں البتہ بیزاری تھی. کیا تم نے مجھے پہچانا؟ او پلیز، کیا ہم یہ فارمیلٹیز ختم کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کبیرہ ساران ہے. ایک عرصہ میں نگینہ خاتون کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتا دیا تھا، لیکن عالیہ نے چہرہ شیشے کی طرف اٹھایا. اس کے پار پولیس افسران کھڑے تھے اور آواز بلند کی. لیکن کسی اور ملک میں اغواہوں کے رہنا اور کسی جادوگر کی پرورش میں بڑے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے تم لوگ مجھے اس کے اوپر حراست میں نہیں رکھ سکتے. پھر چہرہ واپس ان کی طرف موڑا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری بایولوجیکل مدر ہیں اور میں آپ کے چہرے سے واقف ہوں، لیکن مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. میں محنت کر کے اپنا گزر بسر خود چلا سکتا ہوں. وہ جیسے اس کو سن نہیں رہی تھی، بس اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر جذب کر رہی تھی. کیسے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا. عالیہ نے ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی. میں پولیس کی اس کارروائی کی وجہ نہیں جانتا. سنا ہے آپ کی کسی رشتہ دار نے مجھے اپنے بچے کے اغوا کے جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. شاید اس لیے آپ کو بھی یہاں بلایا ہے تاکہ آپ میرے اوپر کچھ پریشر ڈال سکیں. حالانکہ کیسے ہو عالیان؟ وہ بولتے بولتے رک گیا. آنکھیں کبیرہ بیگم پر جمی تھی، آواز مدھم ہوئی. ٹھیک ہوں. شیشے کی دیوار کے پار کھڑے چنگیز نے بے اختیار ساتھ موجود مالا کی طرف دیکھا. وہ بھی عالیان کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر چونکی. پھر اس کے چہرے پر امید ابھر آئی، خوف سے لپٹی امید. کیا اس کے بعد تم کبھی مجھ سے ملنا چاہو گے؟ آنسو ان کے پلکوں پہ ٹھہرے تھے اور عالیان بس انہیں دیکھ رہا تھا. میرے اور آپ کے درمیان کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. میری یہاں ایک زندگی ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے تمہاری موجودگی چاہیے اپنی زندگی میں. کیا تم میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ آنسو ان کے چہرے پر پھسل رہے تھے. میک اپ کی تہیں ہلکی ہلکی پگھلنے لگی. وہ بس انہیں دیکھتا رہا. وہ اس کے چہرے کو نہیں پڑھ پا رہی تھی. تمہیں یہاں سے. آنکھوں سے اطراف میں دیکھا، پھر واپس عالیان کو. میں نکلوا لوں گی، میرے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا عالیہ؟ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گے؟ وہ آگے کو ہوئی، بہت امید سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ چپ رہا، البتہ ان کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی. جانتی ہوں تمہیں ایک زندگی ہے، جیسے انائے کی ایک زندگی ہے، جیسے ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے. لیکن کیا مہینے میں ایک دفعہ میں تم کہیں بیٹھ کے ایک اچھا سا ڈنر کر سکیں گے؟ کیا کبھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں گی؟ کبھی میرا دل گھبرائے تو میں تمہیں کال کر سکوں گی؟ عالیان خاموش بیٹھا رہا. البتہ اس کی گردن میں بار بار تھوک نکلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی تھی. شیشے کے پار کھڑی مالا کو وہم سا ہوا کہ عالیان کی آنکھیں بھیگی. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی، صرف تمہاری زندگی کے چند لمحے. کیا تم اتنا کر سکو گے میرے لیے؟ سامنے بیٹھا نوجوان ان کا بیٹا تھا، اور اگر وہ اپنی زندگی ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جائے تو شاید ان کو ہر چیز مل جائے، ان کی زندگی میں خوشی واپس آ جائے. پھر کسی کی ہستی مسکراتی زندگی دیکھ کے انہیں حسرت محسوس نہیں ہو. پھر شاید وہ کسی جادوگر کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گی. پھر شاید وہ کسی کی زندگی کو آگ لگانے کی خواہش نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی کھوئی جنت ان کے سامنے تھی. عالیان نے دھیرے سے سر کو خم دیا، البتہ بولا کچھ نہیں. کبیرہ بیگم کی آنکھیں ہلکی سی مسکرائی. میں نے کہا نا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں. تمہاری ماں آ گئی ہے اور وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. اور انہوں نے گہری سانس لی. پشمارا سے بھی میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہارے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی چارج شیٹ دائر نہیں کرے گی. تمہیں کوئی اعتراف کرنے کی ضرورت بھی نہیں اگر تم صرف اس کے بچے کے بارے میں کچھ بتا دو، کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے اور میں اس کا غم سمجھ سکتی ہوں. تو ہم سب ایک نئی زندگی شروع کریں گے. عالیان اسی طرح انہیں دیکھے گیا. کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور وہ دونوں مٹھیاں باہم پھنسائے بیٹھی تھی. عالیان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. اوکے. اس کی آواز دھیمی تھی، نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھی. کیا صرف اس جگہ کا نام بتا سکتی ہو جہاں وہ بچہ ہے عالیہ؟ عالیہ نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ جھکایا. کیا تم اس کاغذ پر لکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عالیان کے سامنے رکھے کاغذ قلم کی طرف اشارہ کیا. عالیان نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پانی تھا. اگر میں ایسا کروں تو کیا ہم ایک فیملی بن جائیں گی؟ اس کی آواز گیلی تھی.
آف کورس میرے بیٹے، ہم ایک فیملی بن جائیں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اٹھ کے اس کو گلے سے لگا رہے۔ اوکے۔ وہ کھنکھارا چہرہ ان کے قریب کیا۔ مالا کا بیٹا، مالا اور چنگیز دونوں کا جیسے سانس رک گیا۔ جہنم میں ہے۔ سارے میں سناٹا چھا گیا۔ کم آن کبیرہ سادان، آریان ایک دم سر پیچھے پھینک کے ہنسا۔ آپ کو لگا مجھے آپ کی فیملی بننے میں دلچسپی ہے؟ ایکسکیوز می۔ وہ ابھی تک ہنستا چلا جا رہا تھا، کبیرہ بیگم کے آنسو بیچ چہرے کے رک گئے شوق اور صدمے سے۔ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ میرے اوپر اثر کر جائے گی؟ جس مٹی سے میں بنا ہوں وہاں پہ اس کا کوئی چانس نہیں۔ وہ بدک ہنسی روک کے سیدھا ہوا اور چہرہ اٹھا کے شیشے کی دیوار کو دیکھا۔ I got you for a second۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور باواز بلند کہا۔ وہ شیشے کے پار کھڑے چنگیز اور مالا سے مخاطب تھا۔ چنگیز بدمزاح ہو کے پیچھا ہوا تھا اور کشمالہ کے کندھے ڈھلک گئے۔ چہرے کی جوڑ بجھ گئی تھی۔ وہ آلیان کی آنکھوں کو پہچانتی تھی، چینجلنگ والی آنکھیں جن کو کئی برس سے اپنے خوابوں میں دیکھتے آئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ اپنی ماں کو بتا دے گا۔ یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ چنگیز نے کلائی پہ بنی گھڑی دیکھی۔ صبح ہمیں اس کو ریلیز کرنا ہوگا، تب تک اگر آپ کی ترکش میں کوئی آخری تیر بچا ہے تو اس کو آزما لیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور جیسے اب ساری کاروائی سے بیزار ہو چکا تھا، مولا نے شکستگی سے سر ہلا دیا۔ اس کا ترکش خالی تھا۔ ماہر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے جانا پڑ گیا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اسٹیشن کے سامنے بنے پارک کے بینچ پہ بیٹھی۔ تاریکی دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی بتیاں روشن ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک کافی کارٹ سے کافی کے 2 کپ پیے اور مالا کی طرف چلایا۔ بینچ پر اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ چونکی ایسے جیسے کسی گہری نیند سے جاگی اور دماغ ابھی تک شل ہو۔ کافی؟ ماہر نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی سے بہتر ہوگی۔ وہ پھیکا سا مسکرا، اسے یاد آیا 2 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن آئی تھی، تب ان دونوں کے درمیان کتنے فاصلے تھے۔ تب کا ماہر فرید آج والے ماہر فرید سے مختلف تھا، یا شاید وہ بدل گئی تھی، یا شاید وقت بدل گیا تھا۔ بینچ ایک درخت تلے تھا، اس کے اوپر شاخوں پر کوئی پرندہ بیٹھا چونچ لگ رہا تھا، جس کے باعث پتوں میں بار بار جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے، سامنے پھیلی گیلی گھاس اور اس کے پار بڑی سڑک کو دیکھے گئے۔ زن سے گزرتی گاڑیاں ان کے اوپر پولیس اسٹیشن کے درمیان ایک لمحے کے لیے حائل ہو جاتی تھی اور پھر منظر صاف ہو جاتا۔ کیا معلوم وہ بدل کب تک مار چکا ہو؟ ماہر نے چونکے سے دیکھا۔ وہ انچھوئے مگ کو ہاتھوں میں پکڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان گزشتہ چند ہفتوں میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے مالا کی آواز میں بدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مایوسی دیکھی تھی۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا۔ لیکن کشمالہ مبین نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس نے کبھی بھی ہمیں پروف آف لائف نہیں دیا۔ چند ماہ پہلے بدر واقعی استنبول میں آیا تھا، ہم نے ایئرپورٹ کی فوٹیج میں دیکھا تھا، لیکن کیا اس کے بعد اس شہر میں رہا؟ کیا آلیان نے اس کا ٹھیک سے خیال رکھا؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو آلیان مجھے اس کی تصویر یا ویڈیو ضرور دکھاتا۔ آج کل اغوا کار ایسے کام نہیں کرتے، کیونکہ تصویر یا ویڈیو میں پیچھے موجود بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی کلو لے کر ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مگر کشمالہ نے سر جھٹک دیا۔ کیا پتا اس کے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی زندگی چلی گئی ہو، جان بوجھ کے بھی نہیں تو غلطی سے، اور وہ میرے اوپر لیوریج قائم رکھنے کے لیے مجھے بتا نہ رہا ہو، یا کیا معلوم اس نے بدر کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو جس کے لیے نگینہ بیگم بچوں کو اغوا کیا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور وہ بدر بول پا رہی تھی۔ ہم شاید کبھی نہ جان سکیں گے نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھی۔ کیا حلال نے تمہیں کبھی نہیں بتایا؟ والا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بس اتنا بتایا تھا کہ وہ انہیں جادو سیکھنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک مقصد کے لیے نگینہ بیگم بچے اغوا نہیں کرتی تھی، اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ ماہر کا ذہن لائبریری کی جانب چلا گیا۔ وہ حلال بھی چاہتی تھی، کیا وہ آلیان سے ملی تھی؟ اگر ہاں تو اس نے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ حلال وہ معمہ تھی جسے شاید وہ تمام عمر نہیں سمجھ پائے گی۔ تم بھی سارا وقت خاموش رہے؟ مالا کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اسے کچھ پوچھ سکتے تھے اپنے چام استعمال کر کے، یا جیسے تم اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں گھس جاتے ہو۔ مجھے لگا شاید تم اپنی کوئی تکنیک اس پہ استعمال کرو گے، لیکن تو مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم نے اس کو کچھ بھی بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ماہر مسکرایا، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اور تم چنگیز اور کبیرہ بیگم اس سے وہ کہلوانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ تمہیں نہیں بتانا چاہتا، اور تم؟ میں وہ سن رہا تھا جو وہ بتا رہا تھا۔ مالا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کافی پیو۔
اور چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی، پھر کپ چہرے تک لے گئی، لیکن دل نہیں چاہا۔ دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپ نیچے کر دیا، کیا معلوم میں غلط ہوں اور باقی ساری دنیا ٹھیک کہتی ہو۔ ماہی، مالک صاحب، شاید وہ سب ٹھیک کہتے ہوں۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا۔ وہ رکا۔ اگر وہ زندہ ہوا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور اگر وہ زندہ نہ ہوا؟ کشمارا نے بے اختیار تڑپ کے اسے دیکھا۔ اپنے منہ سے کہنا آسان تھا، کسی کے منہ سے سننا بہت مشکل۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو بھی ہم اس کا سراغ حاصل کر لیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مالا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر اسپات میں لایا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، سوائے اس پرندے کی چونچ کی آواز کے جو مسلسل لکڑی پہ کچھ رگ رہا تھا۔ کیا بدر کے ملنے کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ پولیس اسٹیشن کی جگمگاہٹ یا عمارتوں کو دیکھی گئی۔ اندھیرا گہرا ہونے کے باعث اس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھی۔ چنگیز کے دفتر کی کھڑکی میں روشن تھی، البتہ اس زاویے سے وہ اندر بیٹھے پولیس افسران کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں واپس جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ لیکن تم رک بھی تو سکتی ہو۔ مالا نے بے اختیار چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کو اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جنہیں وہ زبان پہ نہیں لا رہا تھا۔ میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے ماہر، اور وہاں میری زندگی پوری ہے۔ میں نے بہت محنت سے وہ زندگی بنائی ہے۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کا سوچنا ہے، اپنی فیملی کا سوچنا ہے۔ میں یوں ہی اچانک سے ریلوکیشن کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اور پھر شہر میں کیا کروں گی؟ وہ بینچ پر اس کی طرف پوری گھومی، سنجیدگی سے کہنے لگی، جو بات تھی وہ سامنے ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہاں میری کوئی شناخت نہیں، میرے پاس ویزا نہیں۔ چلو میرا ورک ویزا لگ جائے، تب بھی یہاں ہر چیز مجھے نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ یہ مت کہنا کہ بیکری کی وجہ سے میں ایک دم سٹیبل ہو جاؤں گی۔ وہ بیکری میں ویسے بھی پیرول کو واپس کروں گی۔ وہ بولتی گئی اور وہ سنے گیا۔ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے لیے کرنا ہے، جیسے میری فوٹوگرافی، میری کلائنٹس، وہاں بھی میرا ایک سیٹ اپ ہے۔ یہاں پر مجھے نئی سرے سے ہر چیز شروع کرنی پڑے گی، گھر، ہیلتھ انشورنس، گاڑی، کلائنٹس، بزنس، لائسنس، مارکیٹنگ، سب کچھ اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا، اور میں پہلے اس فیز سے گزر چکی ہوں۔ میں نے تنکا جوڑ کے اپنی زندگی تنہا وہاں کھڑی کی تھی۔ میں دوبارہ اسی فیز سے نہیں گزر سکتی جب مجھے پھر سے ایک ایک تنکا جوڑنا پڑے۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ تمہیں سب کچھ تنہا کرنا پڑے گا؟ پرندے کی چونچ ایک دم ٹھہر گئی، ساری آوازیں جیسے خاموش ہو گئی، تو بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ یہ جانتا ہوں کہ تم نے ہر چیز اکیلے کی، لیکن ہمیشہ اکیلے ہی کرنی ہوگی، یہ کیوں فرض کر لیا ہے تم؟ پولیس اسٹیشن کی بتیاں جیسے ایک دم تیز ہو گئی تھیں، یا شاید گزرتے ٹریفک کی ہیڈ لائٹس تھی۔ اسے لگا یکایک پارک میں بہت سی روشنی آئی تھی، یا شاید وہ ماہر کی بھوری آنکھوں کی چمک تھی۔ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ یہ سوچ کر لیتی ہو کہ تمہیں یہ تنہا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم ایک ہائپر انڈیپینڈنٹ عورت ہو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حالات میں تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی۔ تم اکیلی تھی، تمہاری شادی ٹوٹی تھی، تمہیں دنیا کے کسی مرد پہ اعتبار نہیں تھا، اور تم بہت سے ٹراما سے گزر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اب تم تنہا نہیں۔ اب وہ فیز گزر گیا۔ زندگی 5 سال پہلے وینکوور کی سردی میں منجمد نہیں رہی۔ زندگی آگے بڑھ گئی ہے۔ تم بہت سی چیزوں سے گزر آئی ہو۔ تم وہ انسان نہیں ہو جو 5 سال پہلے تھی، نہ تم وہ انسان ہو جو 1 سال پہلے تھی۔ ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ میں بھی وہ نہیں ہوں جو چند ماہ یا چند سال پہلے تھا۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور وہ بس اس کو سن رہی تھی۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ یہ سوچ کے نہیں لیتے کہ ہمیں یہ سب اکیلے کرنا پڑے گا۔ ماہر کا روشن چہرہ دھندلا پڑتا جا رہا تھا۔ اس مالا نے پلکیں جھپکیاں، آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ کیا تم ایک لمحے کے لیے سوچ سکتی ہو کہ تمہیں کچھ بھی اکیلا نہیں کرنا پڑے گا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تب تمہارے لیے فیصلہ آسان ہوگا؟ وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ واپس پولیس اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی، جس کی دیواروں کے اندر ایک جادوگر قید تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ لینے کی کنڈیشن میں ہوں کیا؟ ابھی کی بات نہیں کر رہا۔ کہا نا ہم بدر کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم واپس جانے یا نہ جانے کا فیصلہ یہ سوچ کے مت کرو کہ تم تنہا ہوگی۔ میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پتھر پر لکیر کھینچ کے بتا چکا ہوں۔ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے نہیں دیکھا، البتہ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ خالی کوٹ والا مرد اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پھر وہ ایک ٹریش کین تک گیا اور کپ اس میں گرا دیا۔ وہ جانتی تھی اس نے آدھا کپ بھی نہیں پیا ہوگا۔
اس کے کافی سنوب دماغ کو اس طرح کی کافی ہرگز گوارا نہیں تھی. وہ اسے بہت ٹھیک سے سمجھنے لگی تھی، یا شاید وہ اس کو اب تک نہیں سمجھتی تھی. وہ واپس اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے عین سامنے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پولیس اسٹیشن کا منظر بلاک ہو گیا. مالا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ جواب مانگنے نہیں آیا تھا، اسے گھر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ ساری رات پولیس اسٹیشن میں نہیں گزار سکتے تھے. مالا اس رات نہیں سوئی. وہ بالکنی میں کمبل لیے سردی میں بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ دوسری جانب وہ بھی بیٹھا ہے. کچھ دیر بعد اس سے کچھ پوچھ لیتا تھا، کبھی وہ جواب دیتی، کبھی خاموش رہتی. آنسو بار بار ابل کے آ رہے تھے. کبھی کبھی وہ چنگیز اور ساری پولیس کی شان میں غصے سے کچھ بولنے لگ جاتی تو وہ تسلی سے سنتا اور جواب میں بس اتنا کہتا: پولیس والوں کو کسی سے کچھ اگلوانا نہیں آتا مالا. تمہیں آتا ہے؟ بولے تو تمہیں ایک لفظ بھی نہیں. دیوار کے پار خاموشی چھا گئی. میں اور کیا کرتا؟ کچھ نہیں. وہ مزید کچھ نہیں بولی. درمیان میں کسی پل اسے اونگ آ گئی جیسے بہت رونے کے بعد آتی ہے. اس کی آنکھ فون کے مسلسل بیل سے کھلی. ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. ماہر کال کر رہا تھا. اب ہمسائے میں موجود بالکنی میں نہیں تھا. صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور نیچے لابی میں اس کا منتظر تھا. آلیان کی رہائی کا وقت قریب تھا. اگر انہوں نے آلیان سے بات کرنی تھی تو ان کے پاس ایک آخری موقع تھا. ٹریفک کے باعث انہیں دیر ہو گئی. جب تک وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے، آلیان کے رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا. داخلی راہداری کے بائیں طرف ایک ہال سا بنا تھا. ماہر اس طرف مڑ گیا تو اس کے پیچھے آئی. وہاں جالی دار ونڈو تھی جس کے سوراخوں سے ایک آفیسر ایک ٹرے آگے کو دھکیل رہا تھا. سامنے کھڑے عالیہ نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، اس پر رکھی گھڑی کلائی پر پہنی، والیٹ جیب میں ڈالا، اسٹرو دوسری جیب میں. پھر لیپ ٹاپ اٹھا کے پلٹا ہوا تو ان دونوں کو دیکھا. بے اختیار مسکرا دیا. مسٹر اینڈ مسز اسمتھ، آ گئے آپ لوگ؟ اس کی آنکھیں سے تہ چمک رہی تھی. وہ دونوں اس کے عین سامنے آ رکے. اس نے باری باری ان کے چہرے دیکھے جو شدید سنجیدہ دکھائی دیتے تھے. قانون کے مطابق پولیس مجھے مزید قید نہیں رکھ سکتی. اگر آپ دونوں کو برا نہ لگے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ کل میرا ٹیسٹ ہے. کیسے انسان ہو تم؟ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی. تمہیں ایک ماں پہ ترس نہیں آتا؟ نہ اپنی ماں پہ آیا نہ تم پہ آئے گا. جب میرا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تو میں ترس کس پر کھاؤں؟ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اسی طرح مسکرایا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا تعاقب کروائیں گے اور اپنے بندے میرے پیچھے لگائیں گے، ایک چیز شاید میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں میں نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے تو آپ غلط ہے. میں یہاں سے سیدھا لائبریری جا رہا ہوں. مجھے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے تعاقب کاروں کو میرے پیچھے مت بھیجیں. اگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں پہ ہراسمنٹ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں. مجھے اپنے رائٹس معلوم ہے. اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی. ان کے ساتھ سے گزر کے وہ باہر نکل گیا. مالا بے اختیار اٹھ کے پیچھے گئی. مالا، ماہر نے اسے پکارا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی. وہ سڑک کے کنارے پہنچا تھا جب وہ اس کے عین پیچھے آ کے رکی. اب ہم پولیس اسٹیشن میں نہیں کھڑے. تو مجھے صرف اتنا بتا سکتی ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. سڑک کے ڈھانے کھڑا نوجوان جادوگر تسلی سے اس کی طرف پلٹا. میں نے کوئی وائر نہیں پہن رکھی، نہ میں تمہاری ریکارڈنگ کر رہی ہوں. وہ امید اور خوف کے درمیان سے دیکھ رہی تھی. پلیز مجھے بتا دو، کیا وہ زندہ ہے؟ آلیان چند لمحے مسکرا کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس بات میں گردن کو خم دیا. پھر اس نے ماہی کی طرف دیکھا جو قریب پہنچ چکا تھا، جیسے نگاہوں میں اجازت چاہی. میں جاؤں؟ صرف ایک بات. آلیان ٹیکسی کو پکارتے پکارتے ٹھہر گیا. کیل. آلیان نے سوالیہ ابرو اٹھائے. میں اپنی سموری میں کیل ڈالتا ہوں. بربل اپنی ریسیپی میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا. نوٹڈ. آلیان نے مسکرا کے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کے سلام کیا اور پلٹ گیا. تیز قدموں سے چلتا وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا، آزاد، بے پرواہ. اس لمحے کشوالا کا دل چاہا کہ کوئی گاڑی تیزی سے آئے اور اسے رون کے نکل جائے، لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کر سکتی تھی. اس صورت میں وہ کبھی یہ نہیں جان پائے گی کہ اس کا بیٹا کہاں تھا. وہ تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک آلیان ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گیا. دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ باہر نکال کے اسے الوداع انداز میں ہلایا تھا. مالا نے مٹھی اتنی زور کی بھینچ لی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے. وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس کے بیٹے کا اغوا کار اس کے سامنے جا رہا تھا اپنی ساری زندگی جاری رکھنے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اسے جانے دو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور بدر کو بھی. وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بولا تھا. مالا نے سر جھکا دیا. وہ بھی اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ ساری دنیا سے خفا تھی. چپ چاپ وہ کار کی طرف بڑھ گئی. آج اس نے ماہر سے بس پہ جانے کی ضد نہیں کی تھی. اسے بس گھر جانا تھا اور بہت سارا رونا تھا. آلیہ نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ لوکیشن سمجھا دی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا. اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی کار کا تعاقب میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اگر پولیس یا ماہر کے بندے اس کا تعاقب کر رہے تھے
تو اتنی آسانی سے نمایاں نہیں ہوں گے۔ اس نے ڈرائیور کو اس علاقے کے چند چکر کاٹنے کے لیے کہا، اس کے بعد وہ ٹیکسی بدل لے گا۔ جو موبائل کی اسکرین روشن کی، بیٹری کم رہ گئی تھی، وہ جانتا تھا اب اس کی تمام کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی، لیکن اس کو پولیس سے نپٹنے کے سارے طریقے آتے تھے۔ سیٹ بیلٹ پہننے مسلسل ہوتی ٹو ٹو پر ڈرائیور نے اکتا کے کہا۔ عالیہ نے کھینچ کے سیٹ بیلٹ نکالی اور بکل میں اڑائی، لیکن وہ لگی نہیں، واپس کھینچ گئی۔ اس نے زور سے اسے دوبارہ کھینچا اور بکل میں پیوست کرنا چاہا۔ تمہاری سیٹ بیلٹ خراب ہے، اکتا کے کہا۔ ڈرائیور نے جواباً بڑبڑا کے کار آہستہ کی اور پیچھے مڑا۔ میں لگا دیتا ہوں، 1 منٹ۔ ڈرائیور بازو لبا کر کے اس کی طرف جھکا۔ عالیہ نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ کا سرا پکڑا اور سر مزید کھینچا۔ عالیہ نے سر جھکائے بکل کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، تمہارے بکل کے اندر تو… اس نے ٹوٹے بکل کو دیکھ کے چونک کے چہرہ اٹھا۔ اسی پر ڈرائیور نے ہاتھ میں پکڑی سرنج زور سے اس کی ران میں گھوم دیا۔ عالیہ نے تیزی سے اس کے بازو میں ناخن میں پیوست کیے، اسے اپنے اوپر سے دھکیلنا چاہا، لیکن انجیکشن میں موجود کیمیکل کا اثر بہت تیز تھا۔ چند ہی لمحے میں اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے، وہ حرکت نہ کر سکا، صرف ایک لفظ اس کی زبان پہ اٹک گیا، زیاد۔ اس کا ذہن کسی دور تاریک وادی میں تھا، جیسے وہ کسی سیاہ سمندر کے وسط میں ڈوبے ہوئے جہاز کا کوئی تختہ ہو جو آہستہ آہستہ پانی کی سطح پہ ابھر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہر طرف سیاہی تھی، کچھ کھردرا سا تھا جو چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ عالیہ نے پلکیں چپکائی، اس کے چہرے پر شاید کوئی سیاہ بوری نما کپڑا تھا جو اس کی جلد سے مسلسل رگڑ کھا رہا تھا۔ اس کپڑے کے ننھے ننھے سوراخوں سے اسے ایک دھندلا منظر دکھائی دے رہا تھا، سرمئی دیواریں، ارد گرد ٹہلتے لوگ۔ عالیہ نے چہرہ دائیں بائیں جھٹکا، قدموں کے قریب آنے کی آواز آئی۔ اس نے گردن پر بندھی رسی کی گرہ کھولی، جیسے اس کی گردن کسی توق سے آزاد ہوئی۔ کسی نے کھینچ کے وہ کپڑا چہرے سے اوپر کھینچا، اور اس کی جلد سے رگڑ کھاتا اترا تو اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ اس نے بیزاری سے پلکیں جھپکائیں، ایک دم سے تیز روشنی کے باعث انہیں آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ اس کی بظاہر ماحول کی روشنی کے لحاظ سے ایڈجسٹ ہوئی تو اس نے دیکھا سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پیر اور ہاتھ دائرے سے بندھے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، جس حد تک گردن مڑ سکتی تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے اسلحہ لیے چند افراد کھڑے تھے۔ اس نے چہرہ واپس خالی کرسی کی طرف موڑا، وہ خالی نہیں تھے، کوئی تھا جو اس پر بیٹھ چکا تھا۔ نوجوان جادوگر بے اختیار مسکرا لیا، پھرمار کے آنکھوں پر آئے بال ہٹائے، پر سر کا جھٹکا، ماتھے کے بال مزید ایک طرف ہوئے۔ اب اس کی بصارت مکمل صاف تھی اور وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ سکتا تھا۔ میرا خیال تھا مجھے اغوا کرنے کی غلطی زیاد کرے گا، لیکن آپ بھی میں پیچھے نہیں رہے ماہر بے۔ خالف کی کوٹ والا ماہر فرید اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں کہ کوہنی کرسی کے ہتھے پر رکھے دونوں انگلیاں گال دھرے ٹھہری تھی۔ وہ بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی مل سکتا ہے؟ میں کافی ڈی ہائیڈریٹڈ محسوس کر رہا ہوں، عالیہ نے کہتے ہوئے کوہنی کے اندر والی طرف اپنی پہلو سے رگڑی۔ ماہر نے پیچھے کسی کو اشارہ کیا۔ جب تک اس کا پانی آیا، وہ دائیں بائیں گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہ سرمئی دیواروں والا کوئی کاٹ کباڑ سے لیس کمرہ تھا، جیسے کسی فیکٹری کا ویئر ہاؤس ہو۔ ایک شخص نے اسٹرا والی بوتل اس کے سامنے کی، اس نے ہوٹل میں اسٹرا رکھ کے 2 گھونٹ بھرے، پھر چہرہ پیچھے کیا، ناپسندیدگی سے پلاسٹک کے اسٹرا کو دیکھا اور پھر واپس ماہر کو۔ جی ماہر بے، اب بتائیے آگے کیا ہوگا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ جب چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو عالیہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ کی وجہ سے میرا ایگزام رہ گیا، چلے کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے نگاہیں دائیں بائیں گھمائی۔ یہ یقیناً آپ کی کسی انڈر کنسٹرکشن سائٹ کا ایک کمرہ ہے، آپ کوئی گینگسٹر یا مافیا باس نہیں جو آپ کے ڈسپوزل پہ ایسے گمنام عمارتیں ہوں۔ زیادہ دیر آپ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتی کیونکہ آپ قانون کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، مالا کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی۔ آپ نے آج قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اچھی تبدیلی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اسی دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کے مینینز میرے اوپر ٹارچر کریں گے، میرے ناخن اکھاڑیں گے، یا مجھے مارے پیٹیں گے، یا پانی میں مجھے ڈبکیاں دیں گے، اور اس ٹارچر سے گھبرا کے میں آپ کو بدر کی لوکیشن بتا دوں گا۔ آپ کا پلان اچھا ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلی بات، وہ اسی ڈھیٹ پن سے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں ہر قسم کا ٹارچر برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی طرح میں ناز و نام میں نہیں پلا، نہ ہی ایک شاندار لائف کا عادی ہوں۔ میں گلیوں میں بڑا ہوا ہوں اور میں نے بہت بھوک اور قسم پرشی کے حالات دیکھے ہیں۔ میں لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوں، بہت محنت سے میں نے اپنی یہ زندگی بنائی ہے، اس لیے آپ کے ٹارچر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پڑے گا۔
آپ کوئی مافیا باس نہیں ہے جو بے رحمی سے کسی دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ظلم دیکھ سکتے ہیں. آپ کا ضمیر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اول تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، دوسرا فلموں کی طرح مجھے گھٹنے میں گولی مار سکتے ہیں اور مجھے جسمانی تکلیف دے کر چند لمحے مجھ سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرا خون زیادہ بہہ گیا اور میں مرنے کے قریب ہوا تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور آپ خود مجھے ہسپتال بھیج دیں گے اور میں ہوش میں آتے ہی پولیس کے پاس چلا جاؤں گا. آپ مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ آپ اس ملک میں فارنر ہیں، اس لیے آپ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ مجھے اغوا کر کے آپ ایک جرم تو کر ہی چکے ہیں. میں نے انہیں نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی. پولیس اسٹیشن میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تم سے اس طرح 1 on 1 بات کرنا چاہتا تھا. اچھا ہاں سمجھ گیا. عالیہ نے سمجھ کے سر ہلایا. آپ مجھے ٹارچر نہیں کریں گے، پہلے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، میرے کسی راز کو منظر عام پر لانے کی دھمکی دیں گے جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میرے کسی قریبی شخص کی جان لینے کی دھمکی دیں گے. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے قریب کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری زندگی میں کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی محبت، نہ کوئی انسان. میں ایسے کوئی کمزوری رکھتا ہی نہیں جو میری لائبلٹی بنے. آپ میری کسی کمزوری، کسی محبت یا کسی ذاتی مفاد سے واقف ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں پہلے سے بتا دوں یہ طریقہ میرے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوگا. ماہر نے اس بات میں سر ہلایا. ریلیکس کر، میں نہ تمہیں ٹارچر کروں گا نہ ہی بلیک میل. میں تم سے صرف ایک دفعہ پوچھوں گا، وہ بچہ کہاں ہے؟ عالیہ نے مسکرا دیا، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی. وہ جہاں بھی ہے آپ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ وقت آنے پہ وہ خود ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا. آپ درمیان میں کیوں پڑتے ہیں، تھوڑا اور پانی مل سکتا ہے. کہنے کے بعد عالیہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا. نہ ہی ماہر نے اس دفعہ کسی کو پانی لانے کا حکم دیا. اس نے شانے اچکا دیے. خیر مجھے ڈی ہائیڈریٹڈ رکھ کے آپ مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکتے. پولیس اسٹیشن میں ہر شخص تم سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میں تھا جو تمہیں سن رہا تھا. کرسی پر بندہ عالیان گردن سیدھی اٹھائے سے مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا. تمہیں لگتا ہے عالیان کہ تم سے کوئی کچھ اگلوا نہیں سکا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ تم نے مجھے اپنے منہ سے بتا دیا. عالیان نے سوالیہ ابرو اٹھایا. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انفارمیشن ہوتی ہے، تم نے مجھے خود وہی انفارمیشن دے دی جس کی مجھے تلاش تھی. ویری انٹرسٹنگ. مثلاً میری سمودی کی ریسیپی. عالیان دھیرے سے ہنس دیا. اگر آپ کے نارسسسٹ ذہن کو لگتا ہے کہ میں آپ سے یا بائبل سے متاثر ہو کے آپ کو سٹاک کرتا ہوں یا آپ کے لائف سٹائل کو. ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کی بولتی زبان خاموش ہو گئی. مجھ سے متاثر ہونے والا شخص میرے لائف سٹائل کو صرف سٹاک کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے جو سمودی کو بنا کے پینے کی زحمت کرے گا. ماہر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے کو جھکائیں. دونوں کے درمیان کوئی میز نہیں تھی، صرف خلا تھا اور خاموشی. ایسا شخص جو میرے جیسا ہو، یعنی ہیلتھ فریک. عالیان کے ابرو نہ سمجھی سے کٹے ہوئے. تم ایک ہیلتھ فریک ہو، تمہیں اپنے انوائرمنٹ کی فکر ہے، تم ڈرنک نہیں کرتے، ڈرگز نہیں لیتے کیونکہ تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے. اور اس انفارمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تم نے درست کہا، میں کوئی مافیا باس نہیں، نہ ہی میرے ڈسپوزیبل پہ. ماہر نے ہاتھ سے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا. نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ گینگسٹرز یا کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اغوا کر کے اس پر ٹارچر کرے. میں ضیاء سلطان نہیں جو کسی کو جسمانی اذیت دوں، میں ماہر فرید ہوں. میں زندگیاں لیتا نہیں ہوں، ان کو بچاتا ہوں. لوگ میرے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں اور میں اپنے پیپل سکل سے ان کے مسئلے حل کر سکتا ہوں. اور آج میرے پاس ایک شخص کا مسئلہ حل کرنے کا موقع ہے. مالا کا مسئلہ؟ ہاں. ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا. لیانا اور ایلف کا مسئلہ. وہ کون ہے؟ عالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کو سے دیکھا. لیانا اور ایلف دو جڑواں لڑکیاں، ٹین ایج ہے. اس کا باپ انقرہ میں ایک اہم سرکاری آفیسر ہے. کچھ عرصہ قبل وہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھا. عالیہ ٹھہر کے اسے سننے لگا. خطرے کی گھنٹی دور کہیں بج رہی تھی. نامحسوس انداز میں اس سے اپنی کونی پھر سے پہلو سے رگڑی. تمہاری کونی پر خواہش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ انجیکشن سائٹ ہے. عالیہ نے چونکہ اپنے بازو کو دیکھا. کونی پر ننا سا بینڈیج لگا تھا. لیکن مجھے ٹرینکولائزر تو ٹانگ میں لگا تھا. ہاں ٹرینکولائزر ٹانگ میں لگا تھا، لیکن تمہارا بلڈ سیمپل ہم نے تمہارے بازو سے لیا تھا. بلڈ سیمپل؟ کہا نا. لیانا اور ایلف کو میری مدد کی ضرورت ہے. ان کے گردے ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئے تھے.
وہ دو لڑکیاں زندگی اور موت کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں، ان دونوں کو ایک ایک گردہ چاہیے۔ ٹرانسپلانٹ کمیٹی ان کو گردہ نہیں دے گی کیونکہ وہ لسٹ پہ بہت نیچے آتی ہیں، اور آج کل آرگن مافیا کے اوپر کافی سختی ہے، اس لیے ان کو بلیک میں بھی کڈنی نہیں مل رہی۔ آلیان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ ایسے میں نے سوچا کہ وہ کون ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جس کی زندگی میں کوئی محبت، کوئی کمزوری نہیں۔ اگر اس کے دونوں گردے نکال لیے جائیں تو کوئی اسے مس نہیں کرے گا، اور میرے اوپر کسی جان لینے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں 2 زندگیاں بچا رہا ہوں، باقی رہے تم تو تمہاری زندگی ڈائیالسس پہ چل جائے گی۔ اب تک اپنے سیاہ کمائی سے تم نے اتنا مال تو اکٹھا کر لیا ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے ڈائیالسس افورڈ کر سکو۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں ڈائیالسس پہ، کئی برس تم بھی رہ لو گے، لیکن اس کے بدلے تم 2 لڑکیوں کی زندگی بچاؤ گے۔ میرے جیسے باز ضمیر آدمی کے لیے اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ اور ہاں، یہ تو میں کہنا بھول گیا کہ سرکاری آفیسر نے میری بلڈنگ کا پرمٹ بھی جاری کرنا ہے۔ جو بہت سے لوگ جو میری کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے رزق میں کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی۔ عالیہ نے اب کی دفعہ چہرہ گھمایا تو دائیں جانب لہراتا پردہ دکھائی دیا۔ اس کی نگاہوں کا تعاقب دیکھ کر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ پردہ ہٹایا، اور پلاسٹک کی شیٹ تھی جس کے پیچھے ایک عارضی آپریشن تھیٹر قائم تھا۔ 2 نیلے اسکربس میں موجود افراد سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک پہنے وہاں کھڑے تھے۔ عالیہ نے بے اختیار واپس ماہر کو دیکھا۔ تم بلف کر رہے ہو؟ میں مالا کے بچے کے لیے صرف بلف کروں گا؟ عالیہ سدان کی رنگت ایک دم زد پڑ گئی۔ عارضی آپریشن تھیٹر میں دکھائی دینے والا آلات جرائی تیز روشنیوں میں دمک رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ درست کہہ رہے ہو، اگلے 90 منٹ تک میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مائنڈ نے کرائے پر بندی کی گھڑی دیکھی۔ وہ سرکاری آفیسر انقرہ میں رہتا ہے۔ میری اطلاع دینے کے بعد اس کے آدمی وہاں سے نکل پڑے تھے۔ وہ ایک کولنگ کنٹینر میں تمہارے گردے یہاں سے انقرہ لے جائیں گے، یہاں سرجری ہوگی۔ البتہ ان کے یہاں پہنچنے میں 90 منٹ باقی ہیں۔ پولیس اور دوسرے معاملات بھی وہ خود ہی ہینڈل کریں گے۔ میرا کام صرف ان کو گردے صحیح سلامت پہنچانا ہے، یعنی ماہر نے گھڑی والا ہاتھ نیچے کیا۔ تمہارے پاس صرف 90 منٹ ہے، نہ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں ہے، بلکہ تمہاری بتائی معلومات ان 90 منٹ کے اندر درست ثابت ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جس لمحے وہ یہاں پہنچیں گے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عالیہ نے چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ساتھ کھڑے آدمیوں کے سنجیدہ تاثرات، ان کے اسلحے، ویئر ہاؤس کی اونچی دیواریں، اور پھر پلاسٹک کے پھڑپھڑاتے پردے کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا ایسا کرنے سے ایک جادوگر اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ کسی پر جادو کر سکے۔ میں انسانیت کے ساتھ ایک بھلائی کرنے جا رہا ہوں۔ عالیان کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے دائیں بائیں دیکھتا جیسے اس شخص کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے درست کہا تھا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، تم نے صرف جنات میں دوست بنائے۔ اب ان کو بلا اور ان سے کہو کہ وہ انسانوں سے لڑے اور تمہیں یہاں سے نکال۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ویران ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر سب سے پہلے جنات دور بھاگتے ہیں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ بچہ کہاں ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ سرکاری آفیسر کے آدمی کو کال کر کے کہہ دوں گا کہ پولیس کی ریڈ کا خطرہ تھا، اس لیے مشن ناکام ہو گیا اور تم بھاگ گئے۔ بدلے میں میری عمارت کے پرمٹ کو نقصان پہنچے گا، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے گردے بچ جائیں گے اور مالا کا بیٹا۔ عالیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے پاس 88 منٹ ہے، اس کے بعد ایک طویل زندگی جو ڈائیالسس پہ وہ بلد میں ہے۔ بھر ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے جو عمارتیں ہیں ان میں فیروزی رنگ کی عمارت ہے۔ سب سے ٹاپ فلور پہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ رک کے بتا رہا تھا اس اپارٹمنٹ میں وہ اس وقت موجود ہے، تم پولیس کو بھیج کے اسے بازیاب کرا سکتے ہو۔ ماہر چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، جیسے اسے خود پہ یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی جلدی وہ بتا دے گا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط نکلی تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ عالیہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ وہی ہے، میں نے اسے خود وہاں چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک نینی ہے، کوئی اسلحہ اٹھائے انسان نہیں۔ پولیس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ موبائل ماہر نے نکالا۔ چنگیز کا نمبر ملانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر عالیان کا چہرہ دیکھا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی، میں کیوں غلط انفارمیشن دوں گا؟ میری زندگی داؤ پہ لگی ہے، جلدی کرو۔ وہ دبا دبا سے چلایا تھا، گھڑی کی ہر گزرتے ٹک ٹک اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ماہر فرید مذاق نہیں کر رہا، آپریشن تھیٹر بھی اصلی تھا، اس کی دھمکی بھی۔ چنگیز، وہ فون کان سے لگایا ایک طرف آ گیا، تمہیں ایک جگہ فوری ریڈ کرنا ہے، بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے۔ وہ واپس عالیان کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ نوجوان خاموش رہا، کوئی کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ کئی منٹ گزر گئے۔
بلاخر فون کی گھنٹی بجی، عالیان کا سانس رک گیا۔ ماہر نے تیزی سے موبائل کان پہ لگا۔ کیا ہوا؟ ہم نے فیروزی عمارت پہ ریڈ کیا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے ماہر۔ ماہر نے چوک کی کرسی پر بندھے ہوئے عالیان کو دیکھا۔ یہاں ایک نوجوان کپل رہ رہا ہے، سیاہ ہے وہ، تمہاری انفارمیشن غلط تھی۔ ایک منٹ۔ اس نے کال بند کی اور تیزی سے عالیان تک آیا، ایک دم زور سے اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ کون سا گیم کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ زور سے گڑایا تھا۔ آؤچ! نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو ماہر نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ فیروزی عمارت خالی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے جسم کا ہر عضو نکال سکتا ہوں؟ اور میں نے فیروزی نہیں کہا تھا، عالیان اتنی اونچی آواز میں بولا تو ماہر بولتے بولتے رک گیا۔ وٹ؟ میں نے سبز کہا تھا، پستہ رنگ کی سبز عمارت۔ تم؟ تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فون ملا کے کان سے لگایا۔ ساتھ میں کوئی پستہ رنگ کی سبز عمارت ہے؟ ہاں، بالکل سامنے والی۔ چنگیز چونکا۔ بچہ اس عمارت میں ہے، لیکن پہلے تم نے فیروزی کیوں؟ جلدی جاؤ چنگیز۔ اب کہ وہ عالیان کے سامنے بیٹھا تھا، نوجوان جادوگر کندھے اچکا دیا۔ میں نے سبز کہا تھا، فیروزی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم انہیں بھاگنے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ پولیس کی کارز کے سائرن سن کے وہ خبردار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سبز ہی کہا تھا ڈوڈ، تمہاری سماعت میں مسئلہ ہے۔ اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ چند لمحے بعد موبائل بجنے لگا۔ ماہر نے ایک نظر جلتی بجتی اسکرین پر ڈالی اور دوسری عالیان پہ۔ اگر سبز عمارت سے بچہ نہ ملا تو میں تمہارے گردوں کے ساتھ تمہارا ہارٹ بھی ڈونیٹ کر دوں گا۔ کال اٹھاؤ، عالیان نے ابرو سے اشارہ کیا۔ ماہر نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فون کال سب کچھ بدل سکتی تھی، کیونکہ بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔